बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो उसे एक बार फिर अदालत के ज़रिए मिल गया है। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी निशानों की फहरिस्त है उसमें पीटीआई को और उसके इंतखाबी निशान बल्ले को शामिल नहीं किया है। एक तो इस पर हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे जो कराची का बड़ा अहम हल्का है बल्दिया टाउन वाला NA 242। इस हल्के के हवाले से ये बात सामने आई थी गुज़िश्ता रोज़ के जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और इसका ऐलान जो है बाकायदा मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कर दिया था। और कल से ये खबरें चल रही थी कि जी MQM पाकिस्तान ने ये सीट जो है वो छोड़ दी है, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे। और MQM पाकिस्तान ने चूँकि मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत कर दी है, क़ब्ल अज़ वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, हुकूमत साजी का वक्त नहीं आया, लेकिन अगर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होते हैं तो MQM ने ये कहा है कि उनका जो वोट होगा वो नवाज शरीफ के लिए होगा। इस बयान को देखते हुए इस तनाजुर में यही तासुर मिल रहा था कि जब मुस्लिम लीग नून ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तो यही तासुर था कि MQM पाकिस्तान का जो उम्मीदवार है मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और गालिबन मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन MQM पाकिस्तान ने इन तमाम तर खबरों की बड़ी सख्ती से आज तरदीद की है और MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़ा दो टोक बयान दिया है कि जनाब ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ये सारी खबरें जो हैं ये अफवाहें हैं, गलत हैं। और MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो NA 242 से दस्तबरदार नहीं हुए, वो उम्मीदवार हैं। इसका मतलब यह है कि एक जानिब तो MQM पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले ही उनकी हुकूमत साजी में उनकी एक गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर चुकी है उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। और जो NA 242 के लिए जो कई रोज़ से मुज़ाकरात जारी थे, उसके हवाले से यही बात सामने आई थी कि ज़ाहिर है कि MQM पाकिस्तान ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हक़ में जो है वो फैसला दे दिया है और इसका ऐलान मुस्लिम लीग नून ने कर भी दिया है। और इस हवाले से हमारी जो राना मशहूद साहब है जो पंजाब के जो मुस्लिम लीग के नून के अहम रहनुमा हैं और शहबाज शरीफ के बड़ी देरीना साथी हैं, वो इन मुज़ाकरात में शरीक रहे और उनसे हमारी एक शादी की तकरीब में बात भी हुई थी। वो भी हम आपको आइंदा एक प्रोग्राम में जो शादी की कवरेज के हवाले से जल्द हम उसकी वो प्रोग्राम आपके सामने लाएंगे, तो उसमें भी उनकी बातचीत है। तो बहरहाल अब ये मामला जो है एक बार फिर जो है वो अटक गया है, जो NA 242 का मामला है। और लोग जो है इस मामले में बड़े फिक्रमंद हैं कि कराची, एक जानिब तो ये बिल्कुल MQM का ये मौक़िफ़ है, MQM का ये कहना है कि अब हम कराची की सीटों पर बाहर से आने वालों को कब्ज़ा करने नहीं देंगे, मुसल्लत नहीं होने देंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है और वो ज़ाहिर है कि बाहर से आके यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये अगर जो फैसला सामने आया MQM पाकिस्तान का, तो वो MQM के इस मौक़िफ़ के मुताबिक है कि जनाब बाहर से अब हम आने वालों को कराची की सीटों पर जो है वो मुसल्लत नहीं होने देंगे। तो एक तरफ तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन देखना ये है कि वाक़अतन इस पर MQM कायम भी रहती है नहीं रहती है। तो एक जानिब जब दोनों का एक मुफ़ाहमती मामला भी है और सीट एडजस्टमेंट के दूसरे हलकों में मामला भी हो रहे हैं और MQM पाकिस्तान ने क़ब्ल अज़ वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी में और नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का वोट देने के लिए खुलकर जो है वो ऐलान भी कर दिया है। तो क्या इस सूरत में वाक़अतन MQM पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इस हल्के से मुकाबला करेगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ सामने आ गया खुलकर कि इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार होंगे और उनका ये बड़ा मौक़िफ़ है, कहना है कि चूँकि 2018 के इलेक्शन में जो हल्का ये है बल्दिया टाउन वाला, इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब को
ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے تھے، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ اصل میں تو وہی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال تھی، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو کراچی سے کامیاب کرایا گیا تھا، تو اسی طرح بلدیہ ٹاؤن سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن سے بھی فیصل وابڈا جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، ان کو وہاں سے کامیاب کرایا گیا تھا۔ لیکن بلدیہ ٹاؤن کا ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا، جو لوگوں سے کیا گیا، ووٹر سے کیا گیا، تو ووٹرز نے یہی کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے باہر سے، ان کا تعلق بھی اس حلقے سے نہیں تھا، اور جو اس حلقے سے کامیاب ہوئے ضمنی الیکشن میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبد القادر مندو خیل، ان کا تعلق بھی اس حلقے سے نہیں ہے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ بھی وہاں کے ووٹرز کا یہ کہنا ہے، جو سروے ہے، اس سروے میں ووٹرز نے بوانگ دہل یہ بات کہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کا بھی اس حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی بلدیہ ٹاؤن میں نہیں رہتے، وہ بھی باہر سے آئے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کم از کم مصطفیٰ کمال جب ناظم کراچی تھے تو انہوں نے بلدیہ ٹاؤن میں جو پانی کا، پینے کے پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا، وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے حل کرایا تھا۔ اور اس حلقے کے عوام نے یہ کہا کہ اس حلقے کے عوام کے لیے جو لوگ بھی اس سے پہلے منتخب ہوتے رہے بحیثیت ایم این اے، انہوں نے کبھی بھی اس حلقے کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، کوئی کام نہیں کیا، اور خاص طور پر اس حلقے کے عوام کو مجبوراً جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو ووٹ دینا پڑا، اور اس کے باوجود بھی ان باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے اس حلقے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اب اس حلقے میں جو مقابلہ ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، جو ایم پاکستان کا جو تازہ موقف ہے، اس کے مطابق تو پھر اس حلقے میں شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا مقابلہ ہوگا، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے اہم امیدوار ہوں گے، اور اگر یہ دونوں امیدوار جن کا آپس میں اتحاد بھی ہے، ایک انتخابی مفاہمت بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود اگر یہ یہاں پر اگر الگ الگ الیکشن لڑیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تیسرے فریق کو ہوگا، اور وہ تیسرا فریق جو ہے یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوگا، اور پھر ایک چوتھا جو امیدوار یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ امیدوار کہا جاتا ہے، اس کو بھی بڑے جو ہے وہ ایک ووٹوں کی بڑی تعداد پہلے بھی ملی ہے اور اس دفعہ بھی ملنے کی امید ہے، وہ ہے تحریک لبیک کا امیدوار۔ تو حلقہ این اے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا این اے 242 کراچی کی سیاست میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو ایک دو دن باقی ہے کہ جب امیدواروں نے یہاں سے اگر جو فائنل جو لسٹ آئے گی کہ آخر کس نے لڑنا ہے، کس نے دستبردار ہونا ہے، تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں، جو دائرے کے وفا پرست جن کو قرار دیا جا رہا ہے، اور جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ڈکلیئر 3 امیدوار تھے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کی گرفتاری کی مذمت کے بیانات بھی ظاہر چل رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس میں آزاد امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، آخر ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اور جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اور جب کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کر دیتا ہے اور اس کے کاغذات منظور بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی جو گرفتاری جو ہے وہ اس انداز میں بنتی نہیں ہے، اس کو کم از کم الیکشن لڑنے کا حق ضرور دیا جاتا ہے۔ تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ مذمتی بیانات ہیں اور عدلیہ سے اپیل ہے، دوسرے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے ان 3 جو رہنما ہیں جو آزاد امیدوار ہیں ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بینرز بھی آویزہ ہو گئے، اور دوسری جانب جو قائد متحدہ کا جو ایک تازہ بیان ہے اس کے مطابق یہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ خاطر جمع رکھیں، ہمت نہ ہاریں، اور اپنا ووٹ کا جو ہے وہ استعمال ضرور کریں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ بائیکاٹ والی بات کو جو ہے وہ ابھی تک کا جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے اس کو بائیکاٹ والی بات کو مسترد کر دیا ہے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، ہمت نہیں ہاریں، صورتحال بہتر ہوگی، ہر صورت میں اپنا
ووٹ ضرور استعمال کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ووٹ استعمال کرنے کی ان کو ہدایت کی گئی ہے. اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اس حوالے سے یقیناً جو پالیسی ہے وہ جو تاریخ ہے 13 جنوری کی، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ کتنے آزاد امیدوار ہیں، وہ کس کے ہیں اور ان کو کیا انتخابی نشان ملا ہے. دوسری جانب جو پشاور ہائی کورٹ نے جو دوبارہ جو بلے کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بلے کا انتخابی نشان دے. لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں دیا ہے. اور جب تک، اور یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر کس طرح کب عمل درآمد کرتا ہے. اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، چونکہ 13 جنوری، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے انتخابی نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے ہیں. اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے پرانے نشانات جو ہے وہ الاٹ کیے گئے ہیں جو انہوں نے ظاہر مانگے تھے، جن میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان، MQM پاکستان کو پتنگ کا نشان، اور جماعت اسلامی کو ترازو کا نشان، اور جتنی بھی جماعتیں ان کو ان کے وہی پرانے انتخابی نشان الاٹ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ اس کی فہرست بھیج دی ہے ان تمام جماعتوں کے انتخابی نشانات کی کہ جناب ان کو یہ انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا، بلکہ الاٹ کر لیے. لیکن اس میں بلے کا نشان شامل نہیں ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو فہرست ہے اس میں پی ٹی آئی کا کہیں ذکر نہیں ہے، کوئی انتخابی نشان نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ تازہ فیصلہ آیا ہے پھر سے جو پشاور ہائی کورٹ کا، اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے، اگر آج اور کل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حکم کے مطابق بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کے لیے الاٹ نہیں کیا، تو وہ جو بیلٹ پیپر چھپنے والے ہیں جو ظاہر ہے کہ 13 جنوری کے بعد چھپیں گے، بلکہ اس کی ابھی سے چھپائی کا کام شروع ہو گیا ہے، تو اگر یہ نشان فوری طور پہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو الاٹ نہیں کرتا، تو وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ چھپنے پریس میں چلے گئے ہیں، اور اس لسٹ میں بلے کا نشان پی ٹی آئی کے لیے شامل نہیں ہے. تو جب بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے، پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہیں ہوگا اس وقت تک اگر فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لے گی، اور آزاد امیدواروں کو مختلف انتخابی نشان ملیں گے، اور پی ٹی آئی بحیثیت جماعت جو ہے وہ انتخابات میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکے گی. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم پر فوری عمل درآمد کرے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم پر فوری عمل درآمد نہیں کرتا تو یہ توہین عدالت ہوگی. پھر جو وکلا ہے پی ٹی آئی کے، وہ باقاعدہ جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. لیکن وقت اتنا کم ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر آپ جائیں گے، اور سپریم کورٹ اگر بعد میں اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے اور اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کسی کام نہیں آ سکے گا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مسلم لیگ نون، جس کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ جی وہ اس وقت جو ہے وہ کنگ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور وہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے ہی رزلٹ اس کے حق میں جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اور حکومت سازی میں جو ہے اس کا اہم کردار بتایا جاتا ہے. تو مسلم لیگ نون نے باقاعدہ جو ہے اپنی انتخابی مہم جو ہے اس کے لیے جلسوں کا جو ہے اعلان کر دیا، اور 17 جنوری کو بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوگا. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی جو کراچی سے اپنے انتخابی جلسوں کا آغاز کرنا ہے، اور 14 جنوری کو اتوار کے روز پہلا جلسہ جو ہے وہ کراچی میں پی ٹی آئی کا ہوگا،
اور 15 جنوری کو ممکن ہے کہ وہ جو دوسرا جلسہ ہو وہ حیدرآباد میں ہو. تو اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو ایک رہنما ہیں وکیل ہیں وہ اس کو کراچی کے حوالے سے لیڈ کریں گے. تو اب پی ٹی آئی بھی اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہی ہے. انتخابی جلسے کا انہوں نے جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ باقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے جا رہی ہے 17 جنوری سے. اب سیاسی دنگل جو ہے یعنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو بالکل گو کہ بہت تاخیر سے صحیح بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا الیکشن میں لیکن وہ انتخابی مہم اپنی شروع کرنے جا رہی ہے. لیکن اگر آپ شہر میں گھومیں, اگر آپ شہر کا سروے کریں, اگر آپ شہر کا جائزہ لیں تو آپ کو شہر میں مختلف مقامات پر مختلف جماعتوں کے جھنڈے اور بینر آویزاں تو ضرور نظر آئیں گے لیکن عوام کی دلچسپی انتخابات کے حوالے سے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اس سے پہلے کبھی عوام کی اتنی عدم دلچسپی الیکشن سے کبھی بھی نہیں سامنے آئی جو اس مرتبہ. ایک تو یہ کہ الیکشن 8 فروری کو اعلان ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, انتخابی شیڈول آئے کافی عرصہ ہو گیا, لیکن اور انتخاب جو سیاسی جماعتیں وہ خود بھی بڑی سست روی کا شکار رہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ سوائے ایک جماعت جو MQM پاکستان تھی وہ یقیناً اپنے جلسے کرتی رہی اور عوامی رابطے جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم اور انتخابی مہم چلاتی رہی. لیکن جو دوسری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی انہوں نے اب تک نہیں اپنی کوئی انتخابی مہم شروع کی تھی. البتہ پیپلز پارٹی ضرور جو ہے وہ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ پنجاب ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب میں, یہ الگ بات ہے کہ وہ ریڈ کارپیٹ انتخابی مہم شروع کیے ہوئے, سڑکوں پہ گلیوں پہ قالین بچھا کے انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کیے ہوئے, لیکن جو عوام ہے ان کی کہیں دلچسپی نظر نہیں آتی کیونکہ عوام کے پاس ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی ایسا نعرہ جو ہے وہ نہیں لگایا گیا جو عوام کو متاثر کر سکے, جو عوام کے لیے کوئی نیا نعرہ ہو جس سے عوام جو ہے وہ کم از کم یہ سمجھے کہ ہاں بھائی واقعتاً اب ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی اس الیکشن کے نتیجے میں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو عوام ہے وہ مایوس ہیں, وہ بار بار کے الیکشن سے, اور جب بھی وہ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ تو وہ ضرور دیتے ہیں لیکن جو رزلٹ آتا ہے جو حکومت بنتی ہے وہ بالکل ان کے فیصلوں کے یا ان کے مینڈیٹ کے برعکس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے بڑی یہ صورتحال جو ہے اب عوام جو ہے اس سے خاصے جو ہے وہ مایوس نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شہر میں کوئی انتخابی گہما گہمی, کوئی انتخابی چہل پہل, کوئی انتخابی سرگرمیاں, خاص طور پر جو عوامی ایک رد عمل ہوتا ہے, ایک عوامی دلچسپی ہوتی ہے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے, عوام کا جو انوالومنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. ممکن ہے کہ ابھی کچھ دن اور باقی ہے اور مزید جب بہت تھوڑے دن رہ جائیں یا یہ ساری کارروائی مکمل ہو جائے, جب فائنل لسٹ آ جائے, چونکہ ابھی تک سوائے پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کا ضرور اعلان کیا ہے لیکن سوائے پیپلز پارٹی کے ابھی تک کسی بھی جماعت نے اپنی مکمل جو امیدواروں کی فہرست ہے وہ نہیں جاری کی ہے. تو یقیناً وہ 13 جنوری کا انتظار ہے کہ جب تک کہ وہ جس کو کاغذات واپس لے لیں وہ واپس لے لیں, انتخابی نشان الاٹ کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ پوری ایک چیز فائنل ہو جائے. تو ممکن ہے کہ جب بالکل فائنل لسٹ ہو جائے گی امیدواروں کی تو اس کے بعد جو ہے وہ صحیح صورتحال سامنے آئے گی کہ عوام کی دلچسپی کہاں تک رہتی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑا ایک تنازع بھی کھڑا ہوا, ایک تصادم بھی ہوا جس کی جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ ایک ٹکٹ 4 کروڑ روپے میں فروخت ہو رہا ہے. یعنی یہ باقاعدہ الزام لگایا گیا خود پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے کہ جی پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے 4 کروڑ میں بیچا جا رہا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ حقداروں کو ہی ملے گا. دوسری جانب ہم ناظرین جو MQM حقیقی ہے اس کے چیئرمین آفاق احمد نے بھی جو ہے وہ آج ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے آفاق احمد صاحب نے, تو وہ جو بھی ان کی گفتگو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ
آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ مہاجر قوم 8 فروری کو اپنے ووٹ کی طاقت دکھائے گی۔ آفاق احمد نے کہا ہے کہ قوم نے پنجاب کی عوام کی طرح اپنے ووٹوں کی خود حفاظت کرنا ہوگی۔ بند کمروں میں بنائے گئے سرکاری نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ آفاق احمد نے کا یہ کہنا ہے کہ بند کمروں میں بنائے گئے سرکاری نتائج کو مسترد کرتے ہیں، مہاجر حقوق کی ترجمانی نہ کر سکے تو مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ بڑا واضح اعلان کیا ہے آفاق احمد صاحب نے کہ اگر وہ مہاجر حقوق کی ترجمانی نہیں کر سکے تو وہ اگر منتخب ہوئے بھی تو مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ بات آفاق احمد صاحب نے اپنی رہائشگاہ پر مختلف علاقوں سے مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواران سے ملاقات میں کہی ہے، اور جس میں پارٹی ٹکٹ کے اجرا کے ساتھ ساتھ ان سے یہ عہد دیا گیا ہے کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد عوامی مسائل کے حل اور مہاجر پرچم کی سربلندی کے لیے وہ ہر اقدام اٹھائیں گے جس سے قوم میں پھیلی نا امیدی کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، واضح رہے کہ آفاق احمد صاحب نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کچھ جلسوں کی اجازت طلب کی تھی مقامی انتظامیہ سے، تو ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو ان جلسوں کی اجازت آج تک نہیں ملی ہے۔ تو اب جبکہ ان کے امیدوار ان کی تعداد ابھی نہیں سامنے آئی پورے طور پہ، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے امیدوار موجود ہیں اور ان کو موم بتی کا نشان جو ہے ایم کیو ایم حقیقی کو پرانا والا نشان جو ہے ان کا انتخابی وہ بھی الاٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اب چونکہ انتخابی مہم شروع ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب کو اب جلسوں کی اجازت جو کہ پہلے نہیں مل سکی تھی کیا اب مل سکے گی؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے وہ جو انتخابات کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ اور اعجاز الحق صاحب جو ہے ان کا بڑا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے سب کو ملنی چاہیے، لیکن حیرت انگیز طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی یا فلاں کو نہیں مل رہی، پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی، لیکن ظاہر ہے جو ایک جماعت کراچی کی بڑی اہم جماعت جو کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمیشہ اکثریتی مینڈیٹ گزشتہ 25-30 سالوں سے حاصل کرتی رہی ہے، اور اب اس کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ آزاد امیدوار بھی اگر انہوں نے کھڑے کیے ہیں تو ان کی بھی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو جب سیاستداں ہمارے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہوں، یا پی ٹی آئی کے عہدیدار ہوں، یا اور کوئی آفاق احمد ہی کیوں نہ ہو، تو کم از کم جب لیول پلینگ فیلڈ، اور اعجاز الحق صاحب نے بھی جو بیان کیا ہے تو یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، صورت رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے کرتے ہیں، جب وہ سب کے لیے نہیں کرتے کہ جب ایک جماعت جو سب کو نظر آ رہا ہے تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے تو آخر اس کے لیے کیوں نہیں کوئی آواز اٹھاتا۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر جو 8 فروری کے عام انتخابات ہیں اس میں جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے وہ حل ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ نہ ہو کہ جب 8 فروری کے الیکشن ہو تو پھر بہت ساری جماعتیں جو ہیں جو آج جو حصہ لے رہی ہیں وہ پھر یہی شکوہ کریں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، انہیں جلسوں کی اجازت نہیں ملی، انہیں انتخابی مہم صحیح طور پر چلانے کی اجازت نہیں ملی، انہیں ان کا انتخابی نشان نہیں ملا، یا ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنا تھی وہ نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحیح طور پر الیکشن نہیں لڑ سکے، اور الیکشن کے نتائج کے بعد پھر وہ الیکشن کے نتائج نہ ماننے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ایک مہم شروع کریں، اور اس کے لیے ایک نیا احتجاج شروع کریں کہ جناب جو الیکشن ہوئے وہ دھاندلی الیکشن ہے، وہ آروز کے الیکشن ہے، وہ اے ٹی ایس جیسے بیٹھ گیا تھا 2018 میں۔ تو پھر ایک احتجاجی تحریک 8 فروری کے بعد مختلف جماعتوں کی جانب سے یہ نہ شروع ہو کہ جناب چونکہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور باقاعدہ جو ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اسی منصوبے کے تحت جن کو لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی ان کو دی، اور ان کو موقع دیا گیا چونکہ انہی کو لانا تھا، اور انہی کو تمام مراحتیں اور سہولتیں دی گئی، اور وہی الیکشن میں کامیاب ہوئے، جس کا پہلے سے جو ہے وہ خدشہ اور تاثر دیا جا رہا تھا۔ تو ہم ایسے الیکشن کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر ایک وہ جو بحرانی کیفیت ہے وہ ہوگی، اور سیاسی استحکام آنے کی بجائے
پھر ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔